बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मौजू है दुआए बरखिया शरीफ पे। दुआए बरखिया भी कहते हैं, बरखती भी कहते हैं। असल में ये अस्मा हैं, ये दुआ भी है और ये इसम भी हैं। वो आगे फिर इनका क्या तरीक़ेकार है वो आगे साथ साथ बयान होता जाएगा। तो पहले दुआ पढ़कर बताई जाएगी कि ये अस्मा जो हैं इनको पढ़ने का तरीक़ेकार क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नहु मिन सुलेमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बरखतीहिन बरखतीहिन करीहिन करीहिन ततलीहिन ततलीहिन तुरानिन तुरानिन मसजालिन मसजालिन बज़खबलिन बज़खबलिन तरकबिन तरकबिन बरखाशिन बरखाशिन गलमाशिन गलमाशिन खुतीरिन खुतीरिन कलनहूदिन बरशानिन बरशानिन कज़हीरिन कज़हीरिन नमूशलाहिन नमूशलाहिन बरहयूलन बरहयूलन बशकिलाहिन बशकिलाहिन करमजिन करमजिन अनगला लीतिन कबरातिन कबरातिन गयाहन गयाहन कैदा हुलन शमखाहिरिन 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 बकहत हत हो नीहिन बकहत हत हो नीहिन बशाराशिन बशाराशिन तू नाशिन शमहा या रूहिन। ये अस्माए मुबारक दुआए बरखिया शरीफ के अस्मा हैं। दुआए बरखती शरीफ पैगम्बर खुदा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई थी। कहा जाता है कि ये दुआ एक अहद है जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी सल्तनत में वापस आने के वक़्त सुरयानी ज़ुबान के अज़ीमुल क़दर उन अस्मा जो तमाम अस्मा और अज़ाइम पर फजीलत रखते हैं उनके साथ कुल जन्नात से लिया था। नेज़ ये भी है कि ये दुआएं सल्तनत सुलेमानी में दाखिल होने वाले सबसे बड़े दरवाज़े पर लिखी हुई थी, इसलिए इसे हैकल सुलेमानी भी कहा जाता है। तमाम अरवा रूहानियत मोकलात इल्वी और सिफली तमाम जन्नात और शयातीन इन अस्मा के ताबे हैं। जो शख्स इन अस्मा के साथ दुआ करता है तमाम मलाइका और रूहानियत उसकी इजाबत को बहुत जल्द हाज़िर हो जाते हैं और हर किस्म की खिदमत करते हैं और इन अस्मा के हुक्म से कोई पीछे नहीं रह सकता। ये अस्मा अमाल रूहानी के हर अमल में काम आते हैं। इन अस्मा से फैज़ हासिल करने का तरीक़ेकार ये है कि पहले इन अस्मा का नसाब या ज़कात अदा की जाए। नसाब की कुल तादाद 1355 है। इसको अदा करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि मुकम्मल परहेज़ जलाली और जमाली के साथ चलने की तमाम शराइत पर अमल करते हुए 15 दिनों तक बाद नमाज इशा खिलवत में इन अस्मा का विर्द किया जाए, इस तरह से कि 14 दिन तक रोज़ाना 90 बार और 15वें दिन 95 मरतबा इन अस्मा का विर्द किया जाए तो 1355 की तादाद मुकम्मल हो जाएगी। दूसरा तरीका ये है कि मुकम्मल परहेज़ जलाली और जमाली के साथ चलने की तमाम शराइत पर अमल करते हुए 9 दिनों तक बाद नमाज इशा खिलवत में इन अस्मा का विर्द किया जाए, इस तरह से कि 8 दिन तक रोज़ाना 150 मरतबा और 9वें दिन 155 मरतबा इन अस्मा का विर्द किया जाए तो भी 1355 की तादाद मुकम्मल हो जाएगी। दोनों में से जिस तरीके से कोई चाहे तो वो उसकी ज़कात अदा हो जाएगी। कुछ उलमा आमलियत इसकी ज़कात के कुछ और तरीके भी इरशाद फरमाते हैं जो यहाँ दर्ज किए जाते हैं। वो ये है कि मुकम्मल परहेज़ जलाली और जमाली के साथ चिल्ले की तमाम शराइत पर अमल करते हुए 7 दिन तक रोज़ाना हर नमाज के बाद 45 मरतबा पढ़ा जाए तो उसकी ज़कात अदा हो जाएगी। इसी तरह मुकम्मल परहेज़ जलाली और जमाली के साथ चिल्ले की तमाम शराइत पर अमल करते हुए 9 दिनों तक रोज़ाना चारों नमाज़ों के बाद 45 मरतबा और इशा की नमाज के बाद 90 मरतबा पढ़ा जाए तो भी इसकी ज़कात अदा हो जाएगी और जो भी मौसर होगी। इसी तरह मुकम्मल परहेज़ जलाली और जमाली के साथ चिल्ले की तमाम शराइत पर अमल करते हुए 21 दिनों तक रोज़ाना हर नमाज के बाद 90 मरतबा पढ़ा जाए तो इसकी ज़कात अदा हो जाएगी जो अगली ज़कात से ज़्यादा तासीर वाली होगी। इसी तरह मुकम्मल परहेज़ जलाली और जमाली के साथ चिल्ले की तमाम शराइत पर अमल करते हुए 45 दिनों तक रोज़ाना हर नमाज के बाद 90 मरतबा पढ़ा जाए तो इसकी ज़कात अदा हो जाएगी जो इस अमल की ज़कात कबीर है। हर मुमकिन कोशिश करें कि अमल के दौरान रोज़ा रखें। अगर मुमकिन ना हो तो हर 3 दिन में एक मरतबा रोज़ा रखें, वरना अमल के पहले दिन और आखिरी दिन लाजमी रोज़ा रखें। अमल मुकम्मल होने के बाद रोज़ाना 9 मरतबा या हो सके तो 45 मरतबा इन अस्मा का विर्द करते रहें ताकि अमल भी काबू में रहे और रोज़ाना के विर्द से इसकी तासीर भी बढ़ती रहे। इस अमल की ज़कात अदा करने के बाद इसे बेशुमार काम लिए जा सकते हैं। इन अस्मा को पढ़ने का तरीक़ेकार ये है कि हर इसम को 2 मरतबा पढ़ना है जैसे यहाँ पर पहले बताया गया है, और इस तरह हर इसम को 2 मरतबा पढ़ने को ही 1 मरतबा पढ़ा माना जाएगा। जिस तरह से यहाँ अस्मा को दर्ज किया है उसे मुकम्मल पढ़ना 1 बार पढ़ना माना जाएगा। इसी तरह से रोज़ाना 45 या 90 या 150 मरतबा पढ़ना है। अस्माए बरहती के कुल अदद कमरी 18,813 हैं। किसी भी मरीज़ को किसी भी अमल का दम करते वक्त अमल के आखिर में इन अस्मा को 1 मरतबा पढ़कर मरीज़ पर दम किया जाए
تو اس دم کی تاثیر بڑھ جائے گی اور وہ دم گولی سے زیادہ اثر کرے گا۔ اگر کسی مریض پر کسی قسم کے ناپاک اثرات ہوں اور عمل چاہے کہ ان اثرات کو مریض پر حاضر کرے، تو مریض کو سامنے بٹھا کر دل میں ان اثرات کو حاضر کرنے کا ارادہ کر کے ان اسماء برحتی کو مریض کے سامنے وہ سن سکے اتنی بلند آواز سے پڑھنا شروع کرے کہ مریض سنتا رہے۔ کچھ بار پڑھنے پر ہی مریض پر حاضری شروع ہو جائے گی۔ اب عامل اپنی عقل کا استعمال کر کے مریض کا مناسب علاج کرے۔ کسی بھی مریض کو کسی بھی مقصد کے لیے کوئی بھی تعویذ یا نقش بنا کر دیا جائے تو اس تعویذ یا نقش پر یہ اسماء برحتی شریف 9 مرتبہ یا کم از کم 3 مرتبہ پڑھ کر دم کر دیا جائے تو وہ تعویذ یا نقش کی تاثیر میں اضافہ ہو جائے گا اور مقصد جلدی پورا ہوگا۔ اگر کسی مریض کو نظر بد یا معمولی قسم کا عصبی یا جناتی خلل ہو یا معمولی قسم کا جادو یا بندش ہو تو یہ اسماء 9 مرتبہ پڑھ کے دم کر دیا جائے، ساتھ میں 9 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے دیا جائے کہ مریض اس پانی کو روزانہ پیتا رہے تو اللہ کے حکم سے فوراً شفا حاصل ہو جائے گی۔ کسی بھی طرح کے جسمانی مرض یا جسمانی درد کے لیے روزانہ 9 مرتبہ پڑھ کر مریض کو متاثرہ حصے پر دم کرے اور 90 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے دیا جائے کہ مریض اس پانی کو روزانہ پیتا رہے تو اللہ کے حکم سے مریض کو کچھ ہی عرصے میں اس مرض سے شفا حاصل ہو جائے گی۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ دعائے برحتی کے ساتھ ساتھ پیغمبر خدا حضرت سلیمان علیہ السلام پر 9 خانوں کا جو نقش 3 ضرب 3 کا نقش مثلث یعنی 15 کے نقش کے نام سے مشہور ہے وہ بھی نازل ہوا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس میں اعظم یا خنانوں کے وظیفے کی دعوت کی تھی، جس کی برکت سے آپ کو وہ انگوٹھی جس کی بدولت تمام جنات اور شیاطین پر آپ کی حکومت تھی عطا ہوئی تھی، اور ساتھ میں دعائے برحتی اور یہ نقش مثلث عطا کیا گیا تھا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس انگوٹھی پر یہی اسماء برحیہ کندہ کیے ہوئے تھے۔ دعائے برحتی اس نقش مثلث کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ دعائے برحتی میں کل 28 اسماء ہیں، ہر خانے کے 3 اسماء اور 1 اسم اس نقش کی لکیروں سے وابستہ ہے۔ یہ لو اعمال خیر اور اعمال شر دونوں میں کام لی جا سکتی ہیں۔ لوح اسماء برحتی یہ ہیں۔ اسے بنانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے ان کلام جس میں پہلے کولا ہو، پھر الحق، پھر والا ہو، پھر الملک سے ایک خانہ بنایا جائے گا۔ یہ پڑھتے وقت لوگوں کو دیکھتے جائیں تو طریقہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ پھر اس کے اندر لکیریں کھینچ کر 3 ضرب 3 کے حساب سے کل 9 خانے بنائیں۔ اس کے مطابق پہلے خانے میں اس کے عدد لکھیں، دوسرے خانے میں اس کے عدد لکھیں۔ اسی طریقے سے عنصر کی چال کے مطابق ہر خانے میں ایک ایک عدد بڑھاتے ہوئے لوح کو مکمل کریں۔ اس لوح میں کسی طرح کی کوئی کسر نہیں ہے۔ ہر طرف سے حساب لگانے پر ٹوٹل 18,813 آ جائے گا۔ پھر اگر لوح اعمال خیر کے لیے ہو تو ہر کونے میں لفظ بدو لکھیں۔ یہاں پہ بدو کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ بدو کوئی نام نہیں ہے یا کوئی اسم نہیں ہے، یہ جو عربی کے جدول حروف ابجد ہیں یہ اس کے الفاظ ہوتے ہیں، جیسے الف با جیم دال ہے واو زے، تو ایک کو چھوڑ دیا ایک کو لے لیا، ایک کو چھوڑ دیا ایک کو لے لیا، اس ترتیب سے بدو جو ہے صرف یہاں تک محدود ہے۔ یہ کوئی موکل کا نام یا اللہ کا نام یا کسی اور زبانوں میں یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اگر لوح اعمال شر کے لیے ہو تو ہر کونے میں لفظ اجہزت، اسی طرح اب یہ بے لیا گیا، وہاں پہ الف لے لیا گیا، تو جہاں اجہزت لکھا ہے وہاں پر پہلے جو حرف ہے اس کو لے کر دوسرے کو چھوڑ دیا، تو بدو میں الف کو چھوڑ دیا بے کو لے لیا، اس ترتیب سے بات کو سمجھا جائے۔ اس کے بعد چاروں مقرب ملائکہ کے نام بدستور پہلے جبرائیل علیہ السلام، پھر اسرائیل، پھر میکائیل، پھر اسرافیل لکھیں۔ اس کے بعد حرف مقطعات میں پہلے یا کاف ہا یا عین صاد اور پھر یا ہا میم عین سین کاف لکھیں۔ پھر سب سے آخر میں لوح کے نیچے بھی حرمت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کے ساتھ جس مقصد کے لیے لوح بنانی ہے وہ مقصد لکھیں۔ بس اب لوح تیار ہے۔ اگر لوح اعمال خیر کے لیے ہو تو لبان یا سندل یا زعفران کی دھنی دیں اور موم جامہ یا پلاسٹک میں پیک کر کے سبز رنگ کے کپڑے میں پیک کر کے حسب ضرورت استعمال کریں۔ اور اگر لوح اعمال شر کے لیے ہو تو کالی مرچ یا پیاز کا چھلکا جلا کر دھنی کریں اور موم جامہ یا پلاسٹک میں پیک کر کے کالے رنگ کے کپڑے میں سیکھ کر حسب ضرورت استعمال کریں۔ اعمال خیر کی لوح سبز یا نیلے رنگ کے پین سے بنائی جائے اور اعمال شر کی لوح کالی قلم سے بنائی جائے، جبکہ پانی میں ڈال کر پینے کے لیے دی جانے والی لوح زعفران اور عرق گلاب کی سیاہی سے بنائیں۔ لوح بناتے وقت اس بات کا ہمیشہ خیال رکھیں کہ گلے میں پہننے والی اور بازو پر باندھنے والی لوح آتشی چال سے بنائی جائے گی، قبرستان میں دفن کرنے والی اور وزن کے نیچے دبانے والی لوح ہاکی چال سے بنائی جائے گی، درخت پر لٹکانے والی لوح بادی چال سے بنائی جائے گی، جبکہ پینے کے لیے زعفران سے جو لوح بنائی جائے گی وہ آبی چال سے بنائی جائے گی۔ جس قدر استعمال کے طریقے میں بتایا گیا ہے اتنی مرتبہ اسماء برحتی پڑھ کر ان پر دم کریں۔ اس بات کا خیال رکھیں کہ اسماء برحتی جس تعداد میں پڑھ کر دم کرنا ہے اتنی مرتبہ پڑھ کر
آخر میں جس مقصد کے لیے لو بنائی ہو اس مقصد کا حکم بھی موکلات کو دیں۔ اگر کسی شخص نے کسی کے پیسے دبا لیے ہوں اور اس کے پاس پیسے ہونے کے باوجود وہ نہ دیتا ہو تو ایک لوہے اعمال خیر کی بنا کر نیچے مقصد لکھ کر اس پر 45 مرتبہ اسماء برہتی پڑھ کر دم کریں اور مریض کو دیں کہ اپنے گلے میں پہن لے، اور 2 لوہے اعمال شر کی بنا کر نیچے مقصد لکھ کر ہر ایک پر 45 مرتبہ اسماء برہتی پڑھ کر دم کریں۔ پھر ایک کو کالے کپڑے میں سی کر قبرستان میں کسی پرانی قبر میں دفن کریں اور دوسری لو کالے کپڑے میں سی کر کسی خاردار درخت یا پیپل یا کڑوے نیم کے درخت پر اس طرح لٹکائیں کہ ہوا سے ہلتا رہے۔ انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں مقصد پورا ہو جائے گا۔ اگر کسی کو نوکری نہ ملتی ہو، نوکری میں پروموشن چاہتا ہو، خود کا ٹرانسفر کروانا یا روکنا ہو، امتحان میں کامیابی حاصل کرنی ہو، کسی مقابلے میں جیت حاصل کرنی ہو، تو ایک لوہے اعمال خیر کی بنا کر نیچے مقصد لکھ کر اس پر 45 مرتبہ اسماء برہتی پڑھ کر دم کریں اور مریض کو دیں کہ اپنے گلے میں پہن لے۔ اللہ کے حکم سے کامیابی ملے گی۔ اگر کسی کی بیوی لڑ جھگڑ کر میکے چلی گئی ہو اور واپس آنے کا ارادہ نہ رکھتی ہو، یا کسی شوہر نے ناراض ہو کر اپنی بیوی کو میکے بھیج دیا ہو اور واپس نہ بلاتا ہو، تو ایک لوہے اعمال خیر کی بنا کر نیچے مقصد لکھ کر اس پر 45 مرتبہ اسماء برہتی پڑھ کر دم کریں اور مریض کو دیں کہ اپنے گلے میں پہن لے، اور دوسری لو اعمال خیر کی بنا کر مقصد لکھ کر اس پر 45 مرتبہ اسماء برہتی پڑھ کر دم کریں اور مریض کو دیں کہ سبز کپڑے میں سی کر کسی میٹھے پھلدار درخت کے اوپر اس کو لٹکا دیں تاکہ وہ ہوا سے ہلتا رہے۔ انشاءاللہ کچھ ہی دن میں بیوی واپس آ جائے گی اور شوہر ناراض ہوگا تو اس کی ناراضگی دور ہو جائے گی۔ اگر کسی میاں بیوی میں ہمیشہ نا اتفاقی رہتی ہو، جھگڑے رہتے ہوں، ایک دوسرے سے آپس میں نہ بنتی ہو، تو ہمیشہ کے لیے آپسی محبت قائم ہونے کے مقصد سے ایک لوہے اعمال خیر کی بنا کر نیچے مقصد لکھ کر اس پر 45 مرتبہ اسماء برہتی پڑھ کر دم کریں اور مریض کو دیں کہ سبز کپڑے میں سی کر گھر میں کسی جگہ وزن دار پتھر یا کسی اور چیز کے نیچے اس طرح دبا دے کہ کوئی نکال نہ سکے، اور کم از کم 10 سے 15 کلو اس کا وزن ہونا چاہیے، اور 9 لوہے اعمال خیر کی زعفران سے دونوں میں آپسی محبت کا مقصد لکھ کر بنا کر دیں اور ہر لو پر 9 مرتبہ اسماء برہتی پڑھ کر دم کریں اور مریض کو دیں کہ اس میں سے 1 لو پانی میں ڈال کر اس کا پانی 3 دنوں تک دونوں میاں بیوی پیا کریں اور نیا پانی اس میں ملا لیا کریں۔ اسی طرح کل 9 لو 27 دنوں تک پیے۔ اللہ کے حکم سے دونوں میں آپس میں اتفاق قائم ہو جائے گا۔ اسی طرح سے یہ طریقہ 2 بھائیوں میں یا گھر کے دوسرے ممبر یا دوسرے یا کسی بھی جائز مقصد کے لیے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگر کسی عورت کو حمل نہ رکتا ہو تو سب سے پہلے دونوں میاں بیوی کو روحانی طور پر چیک کر لیا جائے کہ کہیں کوئی روحانی مسئلہ جیسے جادو، بندش، کھلایا یا پلایا، عصبی اثرات یا جنات کا سایہ وغیرہ تو نہیں ہے۔ اگر ایسا ہے تو سب سے پہلے اس معاملے کا مکمل علاج کریں۔ اگر کوئی جسمانی مرض ہو تو اس کا بھی علاج شروع کروایا جائے۔ ہر طرح کے روحانی معاملات ٹھیک ہونے کے بعد ایک لوہے اعمال خیر کی بنا کر نیچے مقصد لکھ کر اس پر 45 مرتبہ اسماء برہتی پڑھ کر دم کریں اور عورت کو دیں کہ سبز کپڑے میں سی کر اپنے گلے میں پہن لے، اور 9 لوہے زعفران سے حمل روکنے کا مقصد لکھ کر بنا دیں اور ہر لوہ پر 9 مرتبہ اسماء برہتی پڑھ کر دم کریں اور عورت کو دیں کہ عورت حیض و نفاس سے غسل کر کے پاک ہونے کے دوسرے دن سے روزانہ 1 لو 4 گلاس پانی میں ڈال کر دونوں میاں بیوی صبح شام 1 گلاس پیا کریں اور اسی دوران حسب مناسبت 1 دن چھوڑ کر 1 دن صحبت کیا کریں۔ اللہ نے چاہا تو حمل قرار پائے گا۔ بالفرض اگر عورت کو حیض آ جائیں تو پھر اگلے مہینے کے لیے پھر سے صرف پینے کے لیے اسی طرح 9 لو بنا کر دیں۔ 3 مہینے میں اللہ کے کرم سے کامیابی حاصل ہوگی۔ اگر کسی لڑکا یا لڑکی کو مناسب رشتے نہ ملتے ہوں یا آتے ہی نہ ہوں تو دیکھ لیا جائے کہ کہیں کوئی روحانی مسئلہ جیسے جادو، بندش، اثرات یا جنات کا سایہ وغیرہ تو نہیں ہے۔ اگر ایسا ہے تو سب سے پہلے اس معاملے کا مکمل علاج کریں۔ روحانی معاملات کلیئر ہونے کے بعد ایک لوہے اعمال خیر کی بنا کر نیچے مقصد لکھ کر اس پر 45 مرتبہ اسماء برہتی پڑھ کر دم کریں اور مریض کو دیں کہ اپنے گلے میں پہن لے۔ انشاءاللہ بہت جلد مناسب رشتہ مل جائے گا۔ اگر کسی کو اپنی کوئی چیز جیسے گاڑی، موٹر سائیکل، دکان، مکان یا اور کوئی سامان بیچنا ہو اور نہ بکتا ہو یا کوئی مناسب راستہ نہ نکل رہا ہو تو ایک لوہے اعمال خیر کی بنا کر نیچے مقصد لکھ کر اس پر 45 مرتبہ اسماء برہتی پڑھ کر دم کریں اور مریض کو دیں کہ جو چیز بیچنی ہے اس پر باندھ دی جائے، یا اگر مکان یا دکان وغیرہ میں ہوں تو وہاں جا کر اس کو لٹکا دیا جائے تو انشاءاللہ وہ سامان بہت جلد بکنے کے اسباب بن جائیں گے۔ اگر کسی شخص سے کسی جائز معاملے میں اپنی بات منوانی ہو یا کوئی ایسا چاہے کہ فلاں معاملے میں سامنے والا میری بات مان لے اور جیسا میں چاہوں ویسا کرے، تو ایک لوہے اعمال خیر کی بنا کر اس کے نیچے مقصد لکھ کر اس پر 45 مرتبہ اسماء برہتی پڑھ کر دم کریں اور مریض کو دیں کہ اپنے گلے میں پہن لے، اور ایک لوہے اعمال خیر کی بنا کر نیچے مقصد لکھ کر اس پر 45 مرتبہ اسماء برہتی پڑھ کر دم کریں اور مریض کو دیں کہ سبز کپڑے میں سی کر روح کو جس سے اپنی بات منوانی ہے اس کی تصویر میں رکھ کر گھر میں کسی جگہ وزن دار پتھر یا کسی
چیز کے نیچے اس طرح دبا دیں کہ کوئی نکال نہ سکے۔ مقصد پورا ہونے کے بعد اس لو کو نکال کر بہتے پانی میں ٹھنڈا کر دیں۔ اگر کسی کا کورٹ میں کوئی کیس چل رہا ہو اور چاہے کہ اس کیس میں اس کی جیت ہو اور فیصلہ اس کے حق میں ہو، تو ایک لوہے اعمال خیر کی بنا کر نیچے مقصد لکھ کر اس پر 45 مرتبہ اسماء برہتی پڑھ کر دم کریں اور مریض کو دیں کہ اپنے گلے میں پہن لے۔ اللہ کے حکم سے کامیابی ملے گی، لیکن اس شرط کے ساتھ بنا کر دیں کہ لو اسی وقت کام کرے گی، اگرچہ مریض واقعی میں حق پر ہوں اور اس معاملے میں سچا ہو، کیونکہ کورٹ کچہری کے معاملات میں اکثر لوگ اپنے آپ کو ہی سچا اور بے گناہ بتاتے ہیں۔ خود نے دوسروں کے کتنے حق مارے ہیں وہ کوئی نہیں بتاتا، اس لیے اس معاملے میں بہت سوچ سمجھ کر لو بنا کر دیں، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے لو بنا کر دے دینے سے آپ کے پاس آنے والا تو کیس جیت جائے، لیکن جس کا حق ضائع ہوا ہو وہ اس کی بد دعا کا شکار ہو جائیں۔ اگر کسی دو گروہ میں یا کسی دو لوگوں میں آپس میں جھگڑا ہو جائے اور معاملہ سلجھنے کا نام نہ لے رہا ہو، یا کسی کو کورٹ میں کسی کیس میں راضی نامہ کرنا ہو اور سامنے والا اس بات پر تیار نہ ہوتا ہو، تو ایک لوہے اعمال خیر کی بنا کر نیچے صلح اور راضی نامے کا مقصد لکھ کر اس پر 45 مرتبہ اسماء برہتی پڑھ کر دم کریں اور مریض کو دیں کہ اپنے گلے میں پہن لے، اور دوسری لو اعمال خیر کی اسی مقصد کی بنا کر اس پر 45 مرتبہ اسماء برہتی پڑھ کر دم کریں اور مریض کو دیں کہ سبز کپڑے میں سی کر اسے میٹھے پھل دار درخت پر اس کو لٹکا دے۔ اللہ نے چاہا تو مناسب اسباب بن جائیں گے اور صلح ہو جائے گی۔ اگر کسی کو کوئی دشمن بہت پریشان کرتا ہو، گالم گلوچ کرتا ہو، ہمیشہ جھگڑا کرنے پر آمادہ رہتا ہو اور چاہے کہ اس کی زبان بند ہو جائے اور وہ اپنی بری حرکتوں سے باز رہے، تو دو لوہے اعمال شر کی بنا کر نیچے مقصد لکھ کر ہر ایک پر 45 مرتبہ اسماء برہتی پڑھ کر دم کیا جائے۔ پھر ایک کو کالے کپڑے میں سی کر قبرستان میں کسی پرانی قبر میں دفن کریں اور دوسری لو کالے کپڑے میں سی کر کسی خار دار درخت یا پیپل یا کڑوے نیم کے درخت پر اس طرح لٹکائیں کہ ہوا سے ہلتا رہے۔ انشاءاللہ دشمن کی زبان بند ہو جائے گی اور وہ اپنی حرکتوں سے باز بھی رہے گا۔ اگر کسی کو اس کا دشمن بہت تنگ کرتا ہو، نقصان دینے پر آمادہ رہتا ہو اور ظلم کرتا ہو، اور چاہے کہ دشمن اس گھر کو، محلے کو، علاقے کو یا شہر کو چھوڑ کر چلا جائے اور اسے ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے، غرض یہ کہ کسی کو اس کی جگہ سے بھگا دینا مقصود ہو، تو دو لوگ اعمال شر کی بنا کر نیچے مقصد لکھ کر ہر ایک پر 45 مرتبہ اسماء برہتی پڑھ کر دم کریں۔ پھر ایک کو کالے کپڑے میں سی کر قبرستان میں کسی پرانی قبر میں دفن کریں اور دوسری لو کالے کپڑے میں سی کر کسی خار دار درخت یا پیپل یا کڑوے نیم کے درخت پر اس طرح لٹکائیں کہ ہوا سے ہلتا رہے۔ انشاءاللہ دشمن سے نجات ہوگی۔ اگر کوئی شخص کہیں چلا گیا ہو یا کہیں گم ہو گیا ہو یا پیسے لے کر بھاگ گیا ہو، تو اس کو واپس بلانے کے لیے اگر گم شدہ ہے تو اعمال خیر کی، اور پیسے یا مال یا سامان لے کر بھاگ گیا ہے اور واپس بلانا ہو تو اعمال شر کی دو لو بنا کر نیچے مقصد لکھ کر اس پر 45 مرتبہ اسماء برہتی پڑھ کر دم کریں اور مریض کو دیں کہ اگر گم شدہ ہے تو سبز کپڑے میں اور بھاگ گیا ہو اور واپس بلانا مقصود ہو تو کالے کپڑے میں سی کر ایک کو قبرستان میں کسی پرانی قبر میں دفن کر دیں اور دوسری لو کالے کپڑے میں سی کر کسی کانٹے دار درخت پر اس کو لٹکا دیں تاکہ ہوا سے ہلتا رہے۔ انشاءاللہ گیا ہوا جہاں کہیں بھی ہوگا وہاں سے بے چین ہو کر واپس آ جائے گا۔ اگر کسی مریض کو کسی طرح کی بری عادتیں ہوں، جیسے شراب پینا، جوا کھیلنا، چرس کا نشہ کرنا، زنا خوری کرنا، تو ایک لوہے اعمال خیر کی بنا کر نیچے مقصد لکھ کر اس پر 45 مرتبہ اسماء برہتی پڑھ کر دم کریں اور مریض کو دیں کہ اپنے گلے میں پہن لے۔ ایک لو اعمال خیر کی بنا کر نیچے مقصد لکھ کر اس پر 45 مرتبہ اسماء برہتی پڑھ کر دم کریں اور مریض کو دیں کہ قبرستان میں اس کو کسی پرانی قبر میں دفن کر دیا جائے۔ پھر 9 لوہے زعفران سے بنا کر نیچے مقصد لکھ کر بنا کر دیں اور ہر لو پر 9 مرتبہ اسماء برہتی پڑھ کر دم کریں اور مریض کو دیں کہ اس میں سے ایک لو پانی میں ڈال کر اس کا پانی 3 دنوں تک پیا جائے اور کم ہونے پر نیا ڈال لیا جائے۔ اسی طرح کل 9 لو 27 دنوں تک پی جائے۔ انشاءاللہ ہر طرح کا نشہ اور بری عادت سے اس کی ختم ہو جائے گی۔ اگر کسی شخص کو کوئی جان لیوا بیماری جیسے کینسر، برین ٹیومر، ٹی بی، ایڈز یا کوئی شدید مرض لاحق ہو گیا ہو اور اگر مریض پر کوئی روحانی معاملات ہوں تو پہلے اسے کلیئر کریں اور پھر مریض کا علاج اس لو سے اس طرح شروع کریں کہ ایک لوہے اعمال خیر کی بنا کر نیچے مقصد لکھ کر اس پر 45 مرتبہ اسماء برہتی پڑھ کر دم کریں اور مریض کو دیں کہ اپنے گلے میں پہن لے اور 9 لوہے زعفران سے بنا کر نیچے مقصد لکھ کر بنا کر دیں اور ہر لو پر 9 مرتبہ اسماء برہتی پڑھ کر دم کریں اور مریض کو دیں کہ اس میں سے ایک لو پانی میں ڈال کر اس کا پانی 3 دنوں تک پیا جائے اور کم ہونے پر نیا پانی ڈال دیا جائے۔ اسی طرح کل 9 لو 27 دنوں تک پی جائے۔ اسی طرح ہر مہینے 9 لو بنا کر دیا کریں اور مریض اس لو کا پانی پابندی سے پیتا رہے۔ انشاءاللہ مریض کے مرض میں افاقہ ہوتا جائے گا اور کچھ مہینوں میں اللہ نے چاہا تو مکمل شفا حاصل ہو جائے گی۔ اسی طرح دیگر امراض جیسے پیلیا، ٹائیفائڈ، ملیریا، سوائن فلو، پیٹ کے امراض، مائیگرین،
اور اسی قسم کے امراض میں بھی اس مرض سے شفا حاصل کرنے کا مقصد لے کر مریض کو گلے میں پہننے کے لیے اور زعفران والی لوح پینے کے لیے دیں کہ مریض اس کا پانی پیتا رہے۔ اللہ کی رحمت سے اس مرض سے خلاصی ہو جائے گی۔ یہ کچھ طریقے اس لوح کے استعمال کے درج کیے گئے ہیں، اس طرح اور بھی کئی طریقے استعمال کے ہیں اسماء برہتی کی اس لوح کے۔ اب یہ عمل کی اپنی عقل پر ہے کہ وہ اس لوح کا کن کن کام میں اور کس طرح سے استعمال کر سکتا ہے۔ سمجھدار کو صرف اشارہ کافی ہے، جو یہ سمجھ لے کہ یہ لوح اور اسماء برہتی کیا چیز ہے، وہ اپنا ہر کام اسی لوح سے بخوبی نکال لے گا، اسے کسی اور عمل کی ضرورت ہی نہ پڑے گی۔ اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ جب بھی کسی مریض کو کسی بھی مقصد کے لیے لوح بنا کر دیں تو اسے اس بات کی تاکید ضرور کیا کریں کہ اپنا مقصد پورا ہونے کے بعد لوح کو بہتے پانی میں ٹھنڈا کر دیا جائے اور کسی سفید میٹھی چیز پر اللہ پنجتن پاک حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر کے نام سے فاتحہ ضرور دیں اور نیاز سب میں تقسیم کریں۔